बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी वज़रा, चेयरमैन NDMA जनरल इनाम, GOC स्पेशल सर्विसेज ग्रुप मेजर जनरल आदिल रहमानी, DGMO मेजर जनरल अवैस दस्तगीर, सिविल और अस्करी एहलकार, मकामी रेस्क्यू रज़ाकार और बडग्राम चेयरलिफ्ट वाक़े के मुतासरीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो ये लम्हा है कि हम इसको सेलिब्रेट करें और इस सेलिब्रेशन के लिए हमने आप सबको मदऊ किया। जब कल इस वाक़े की इत्तला सुबह सुबह मुझ तक पहुंची, मुझ समेत हर पाकिस्तानी जिस तक ये ख़बर पहुंची, ट्विटर के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए, TV के ज़रिए, मुख्तलिफ़ ज़राए इब्लाग़ के ज़रिए, तमाम लोग यकसां तौर पे परेशान थे। यानी करोड़ों अफराद परेशान थे और इस परेशानी के आलम में कुछ उम्मीदें थी, कुछ ख़दशात थे, कुछ खौफ थे। इसने एक डीप सेंस ऑफ प्रेशर जो है ना, उसको जनरेट किया। एक तरफ हमारे ये मुस्तकबिल के महमार, हमारे बच्चे ही तो मुस्तकबिल हैं, बच्चे ही तो कल हैं, बच्चे ही तो परसों हैं, बच्चे ही तो आने वाली नस्ल, आने वाले दिनों, आने वाले पाकिस्तान का चेहरा है। और कौन है? मैंने अपना वक्त, अपना लम्हा आपने गुजार के चले जाना है, इन्होंने हमें रिप्लेस करना है। यहाँ पे किसी अनवार ने खड़े होना होगा, वहाँ कोई अवैस बैठा होगा, वहाँ पर कोई आदिल बैठा होगा, इन्हीं में से है। हमने अपने कल के अवैस को बचाया, हमने अपने कल के अनवार को बचाया, हमने अपने कल के मुहिम्मार को बचाया। इस प्रेशर के दौरान मैं चंद, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, हार्ट टू हार्ट टॉक करना चाहता हूँ। मैं जितने साहिब औलाद हैं वो मेरी बात समझ सकेंगे कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। मुझे बार बार अपने बेटे का चेहरा मेरे जहन में आ रहा था। मैं कराची गया हुआ था और वैसे ये ख़दशा पैदा हो रहा था कि अगर मेरा नूर, हिज नेम इज़ नूरुल हक, वो इनमें होता तो मेरी क्या कैफियत होती। दिल बैठ जाता था, दिल बैठ रहा था और बार बार ये एहसास दिला रहा था कि ये भी तो नूर जैसे ही हैं, ये सारे नूर थे। और यूं ही चंद घंटे गुजरे, ज़ाहिर है उसमें एंजाइटी भी थी, उसमें बेचैनी भी थी, और ये बेचैनी नेशनल लेवल पे थी। ये नहीं था कि ये इलाई में मसला था या बटाग्राम में लोग परेशान थे या पश्तून परेशान थे या सिंधी परेशान थे या बलोच परेशान थे या पंजाबी परेशान थे। नहीं, जितने ज़ी शऊर इंसान इस खित्ते में मौजूद थे, जो मुल्क से बाहर भी ये ख़बर पहुंची, वहाँ पे भी लोग परेशान थे और दुनिया की भी नज़रें लगी हुई थी कि ये इस चैलेंज को कैसे नबरदाज़मा होंगे, किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। अब जब मैं DGMO साहब और जनरल आदिल से, इन्होंने मुझे थोड़ा सा ब्रीफ़ किया, तो यकीन जाने मैं थोड़ी देर के लिए खुश हुआ कि शुक्र है कि मुझे पहले नहीं पता था। जिस तरह का बैकग्राउंड और जिस तरह की वेदर कंडीशन, जिस तरह का चैलेंज, अगर मुझ जैसे कमज़ोर दिल का फ़र्द इस प्लानिंग के अमल में होता, इस एग्जीक्यूशन के अमल में होता, तो हम शायद घबराहट से, खौफ से कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, particularly to you who did an immaculate job, और इतनी सफाई से आप लोगों ने उसको प्लान भी किया, आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट भी किया,
میں سب سے زیادہ کریڈٹ ان لوگوں کو دوں گا جو اس میں سوچنے کے عمل میں شامل تھے اور پھر اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے والے ان کے ساتھ جو سنکرونائز ہوئے ان کو کریڈٹ دوں گا. کہیں اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی جھول آ جاتا, کوئی کمی آ جاتی تو بہت بڑا نقصان ہونا تھا. ابھی یہ میرے بچوں سے میں بار بار یہ پوچھ رہا تھا, میرے لیے یہ ہیروز ہیں. یہ اس لیے ہیروز ہیں کہ وہ 7-8 گھنٹے بار بار میں ان سے ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ یہ کیا محسوس کر رہے تھے, یہ کیا سوچ رہے تھے, کیونکہ گزر تو ان پہ رہی تھی. ہم تو باہر بیٹھے ہوئے پریشان تماشبین تھے, لیکن تھے تماشبین ہی. گزر ان 8-9 لوگوں پہ رہی تھی جو اس آرڈیل سے, اس کرائسس سے فزیکلی اس کا سامنا کر رہے تھے. ہر ایک نے مجھے کہا کہ جی شروع میں ڈر لگا. مجھے ان کے اس ایماندارانہ جو تسلیم انہوں نے اپنی ذہنی کیفیت کی اس میں بڑی خوشی ہوئی. ایک تو یہ کہ میرے بچے جھوٹ نہیں بول رہے تھے, اور دوسرا پہلو ان کا جو سچ کا سامنے آیا تو میں نے کہا پھر کیا ہوا. کہا جب ہم نے دور سے فوجیوں کو دیکھا ہمیں یہ لگا اب بچ جائے گی. یہی وہ رشتہ ہے, یہی وہ ریلیشن شپ ہے جو سوسائٹی اور اسٹیٹ کے بیچ میں اسٹیبلش ہونا چاہیے. یہی وہ کورس آف ایکشن ہے جو پاکستان کی فیوچر ڈیسٹنی کی طرف ہمیں اکٹھے ہو کر لے جائے گی. یہ کریڈٹ نہ فوج کا ہے صرف, نہ پی ڈی ایم اے کا ہے صرف, نہ لوکل افراد کا ہے صرف, یہ ہم سب کا اجتماعی کریڈٹ ہے. اور اجتماعی کریڈٹ میں ہر ایک نے, اس ماں نے جو ٹی وی کو دیکھ رہی تھی اور صبح کا شاید ناشتہ بنا رہی تھی اور دوپٹے کو بار بار یوں کرتے ہوئے دعائیں دے رہی تھی, اس کا بھی کریڈٹ اس میں موجود ہے. اس میں اس والد کا جو صبح اپنے بچوں کو اسکول پہنچانے جا رہا تھا اور اس کو یہ خبر مل رہی تھی اور اس کے قلب پہ جو پریشانی گزر رہی تھی اور اس کے دل سے دعائیں نکل رہی تھی, اس کا بھی کریڈٹ موجود ہے. یہی وہ دعائیں تھیں جو اکٹھے ہو کے اوپر گئیں. ہمارے عقیدہ کے حصہ ہے کہ فیصلہ آسمان پہ ہوتا ہے, اظہار اس کا زمین پہ ہوتا ہے. تو اللہ نے ہم سب کی اجتماعیت کے سینس کو دیکھ کے فیصلہ ان کو بچانے کا کر لیا تھا. یہ لوح محفوظ میں بچے ہوئے تھے, لیکن اس بچاؤ کا اظہار زمین پہ ان لوگوں سے کروایا. ہمیں صرف یہ توفیق دی کہ ہم آپ کی توصیف کر سکیں, ہم آپ کی تعریف کر سکیں. ہم آپ کی تعظیم کے لیے, آپ کی توصیف کے لیے, آپ کی تعریف کے لیے آج اکٹھے ہوئے. ہمارے ہاں ہماری زندگیوں میں تلخ واقعات بھی وقتاً فوقتاً آتے ہیں. کل ہی ہمارے کئی جوان وزیرستان میں شہید ہوئے. میں اس موقع پہ ان شہداء کو نہ صرف جو کل کے تھے, باقی بھی ہمارے جتنے 70 یا 80 ہزار شہداء ہیں, وہ چاہے سیاستدان ہوں, وہ چاہے پولیس سروس میں ان کی خدمات اس مملکت کے لیے تھیں, وہ چاہے پاکستان کے افواج سے ان کا تعلق ہو, وہ پاکستان ایئر فورس سے ان کا تعلق ہو, نیوی سے ہو, وہ سول سوسائٹی کے لوگ ہوں, وہ جرنلسٹ ہوں, وہ ہمارے قلمکار ہوں, وہ ہمارے دانشور ہوں, وہ ہمارے بے روزگار ہوں, وہ ہمارے بیکار ہوں, جو بھی وکٹم بنا ہے یہ سب ہمارے ہیں. اور یہ تمام لوگوں کے لواحقین کو کم سے کم میں پاکستان کی حکومت کے نمائندے کے طور پہ, جو کہ ریاست کی نمائندگی کرتی ہے, یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وی ول ناٹ فارگیٹ یو. ہم آپ کو بھولیں گے نہیں. آپ ایسے ہی ہمارے اپنے ہیں جیسے ہمارے خونی رشتے, اور یہ خونی رشتے ہم سے جدا ہوئے ہیں. ہمارا
آپ کا ایک بہت بڑا سوشل کانٹریکٹ ہے. یہ لفظ پاکستانیت جو ہے یہ ایک بڑا جامع لفظ ہے. اس کے اندر ریاست اپنے لوگوں کو سیکیور، ریاست اپنے لوگوں کو روزگار فراہم کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کو تعلیم کے مواقع پرووائڈ کرنا اور ان کو ایک ڈگنیفائڈ زندگی کا موقع فراہم کرنا، یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اور اس ذمہ داریوں کو روکنے کے لیے جو بھی عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے طرز زندگی کو بدل دیں گے، وہ ہمارے انداز گفتار کو، ہمارے انداز رہن سہن کو بزور شمشیر، بزور بازو، بزور طاقت تبدیل کر دیں گے، ان کو اپنی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے. ایسا انشاءاللہ قطعاً نہیں ہوگا. یہ ہمارا گھر ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے. دس از ہوم. اگر ان کو کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں. اور گھر کا نظم اور نظام الحمدللہ بہت ہی با اختیار اور باصلاحیت لوگوں کے ہاتھ میں. یہ شہادتیں کوئی اپنے پیاروں، جب ان کے کسی کے پیارے دور ہوں تو وہ جو درد ہے وہ شاید اس کے متعلق ہم بات تو کر سکتے ہیں، محسوس نہیں کر سکتے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے 70,000 80,000 شہداء ہیں، کوئی شک نہیں ہے. اس کے پیچھے 80,000 بیوائیں ہیں، اس کے پیچھے 80,000 والد ہیں، والدہ ہیں، بچے ہیں، نانا ہے، نانی ہے، دادا ہے، دادی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے. یہ تمام رشتے موجود ہیں. اور ان رشتوں کی جو درد کی کمک ہے اور وہ رمق، وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. اس کے متعلق بات ضرور کی جا سکتی ہے، لیکن یہ وہ صاحب درد محسوس کر سکتا ہے جو خود اس درد سے گزرا. تو ہم ان کے لواحقین کے قرضدار ہیں. انہوں نے اپنے آج کو ہم سب کے کل کے لیے قربان کیا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو تنخواہ دی جاتی ہے تو اگر اس کے بدلے میں انہوں نے جان بھی دے دی ہے تو یہ ان کا فرض تھا. تنخواہ ہم ان کو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیتے ہیں. جس چیز کے بدلے میں وہ جان دیتے ہیں اس کے لیے ہم ان کو احترام دیتے ہیں، ہم ان کو عزت دیتے ہیں، ہم ان کی تکریم کرتے ہیں. کیونکہ یہ سودا ہر ایک نہیں کرتا، یہ سودا ہر ایک نہیں کرتا. ٹرسٹ بھی. جس نے اپنے آپ کو انلسٹ کرنا ہے بتا دے، اپنی جان دینے کے بدلے میں کیا افزانہ چاہتا ہے بتا دے. میرے ذہن میں کوئی فگر نہیں آتی کہ کون سا افزانہ ہوگا اس کے لیے. 1 لاکھ، 1 کروڑ، 1 ارب، 2 ارب، 10 کروڑ، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. لیکن لگتا مجھے یہ ہے کہ کوئی افزانہ ہے ہی نہیں اس کے لیے. اس کے لیے اکنالجمنٹ چاہیے، اس کے لیے ریکگنیشن چاہیے. وی ریور دیم، وی ریسپیکٹ دیم. قرآن نے مختلف لوگوں، قوموں، رشتوں کے متعلق بات کی، لیکن اس نے بھی شہداء کو ایک انتہائی احترام سے پکارا. کہا ان کو مردہ مت کہو، ورنہ تو مادی دنیا سے تو وہ فنا ہو کے جلے جاتے ہیں. لیکن منع کر دیا کہ نہ کہو ان کو مردہ. کہا تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ یہ کون سے سٹیٹس میں ہے، یہ کون سی اسپرچول ٹرانزیشن میں ہے، یہ کون سی روحانی کیفیت میں ہے. میں ان کو رزق پہنچاتا ہوں.
یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے بھی نہیں مرتے. رزق تو زندہ کو دیا جاتا ہے, مرے ہوئے کو تو رزق نہیں دیا جاتا. یہ وہ لوگ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے, جو موت سے بھی نہیں مرتے. تو ہمیں یاد ہیں یہ زندہ لوگ ہمارے, یہ زندہ جاوید لوگ ہمارے. صلہ شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاویدانہ. یہی وہ تب و تاب جاویدانہ ہے جس کی لڑی میں یہ پرو کر اپنے آپ کو تو دائمی کر گئے ہیں اور ہمیں مقروض کر گئے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پاکستان, یہ محدود وقت ہے ہمارے پاس, ہمارا صرف کام یہاں پر الیکشن پروسیس کو اسسٹ کرنے کا ہے, اس سے زیادہ کا ہمارا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. کچھ دوست سمجھتے ہیں کہ میں اس مینڈیٹ سے زیادہ بات کر رہا ہوں, تو میں ان کو یاد دلاتا چلوں کہ میں نگران وزیر اعظم کے علاوہ I am a proud citizen of Pakistan. So I have to contribute as a citizen also. تو بطور شہری جو میری رائے ہوتی ہے اس کا اظہار نہ وہ کرنے سے ہم کسی اور کو روکتے ہیں, تو برائے مہربانی نہ مجھے روکا جائے. بہت شکریہ. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بڑگرام چیئر لفٹ ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والوں کے اعزاز میں تقریب سے اسلام آباد میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس واقعے پر پوری قوم پریشان تھی. ایک مشکل آپریشن تھا جس کی کامیابی کے لیے بہترین حکمت عملی بنائی گئی. پاکستان ہمارا گھر ہے, اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. طاقت کے زور پر اپنی بات منوانے کے خواہش مند کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہیں, کوئی بھی غلط فہمی میں نہ رہے. ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس آپریشن کو انتہائی دشواریوں کے باوجود بھی کامیاب بنایا گیا. پاک فوج کے افسران اور جوان جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا وہ یقیناً لائق تحسین ہیں.